अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं खुर्रम शहजाद जो एडवाइज़र हैं टू द फाइनेंस मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वेलकम टू नुक्ता। थैंक यू शिजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुर्रम, हम इकॉनमी डिस्कस करेंगे और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसकी बात करेंगे। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अरसे से बूम और बस्ट साइकिल का शिकार है, और वो जो ये साइकिल है छोटी होती चली जा रही है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स जो हमने देखा है। अगर डेकेड की बात करें, बहुत जल्दी जल्दी हम बूम करते हैं और फिर बस कर जाते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आपका जो ये रोल है, थोड़ा इस पे पहले बताइए कि आप एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्टर को, क्या एडवाइस कर रहे हैं? देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बूम एंड बस्ट हमारा साइकिल है वो छोटा होता जा रहा है, और एवरी 5 ईयर या एवरी 3 ईयर्स 3 इयर्स। अब हम जो है वो वी गो बैक टू द फंड, IMF के पास जाते हैं दोबारा और उनसे मिन्नतें तरले करते हैं कि जी आप हमें डॉलर्स दे दें, हमारे पास रीपेमेंट के लिए, अपने कर्ज़ों को अदा करने के लिए डॉलर्स नहीं है, ख़ासकर बाहर के जो कर्ज़े हैं हमारे उनको। और ये 2022 तक जो है हमारा ये बहुत बड़ा इशू रहा। फिर 23 में आपको पता है हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे चले गए थे, और वहाँ से हम वापस आए हैं, और हम वापस आए हैं और हमने पेन लिया है, काफ़ी ज़्यादा पेन लिया है। एक आम आदमी ने भी पेन जो है वो बहुत ज़्यादा लिया है। हाईएस्ट इन्फ्लेशन की फॉर्म में महंगाई हाईएस्ट रही हमारे यहाँ, ख़ासकर जो फूड की महंगाई है, जो खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा चली, 50% तक कहीं चली गई थी मई 2023 की मैं अगर बात करूँ। और हमारा जो ओवरऑल बास्केट है, यानी कि महंगाई की एक शरह होती है जो खाने पीने की होती है, और एक ओवरऑल होती है, और उसकी जो शरह थी वो तकरीबन 38% पे पहुंच गई थी शुजा, आपको पता है। और हम वापस अब आ गए हैं उस पर कि हमारी जो महंगाई की शरह है वो उसमें कमी हो गई है। राइट। और अभी हम कुछ 4-3-4% पे आ गए हैं। और ये लास्ट ईयर का अगर मैं आपसे नंबर शेयर करूं 2025 का, जुलाई टू जून का, वो तकरीबन 4.5% पे आया है। और ऑफ कोर्स 28%, फिर 23%, फिर 4.5%। तो एक जो है पेन के बाद ये महंगाई जो है कंट्रोल में आई। और मैं थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि ये महंगाई, लोग अक्सर कहते हैं कि जी महंगाई तो वो बहुत ज़्यादा हो चुकी, तो अब भी वो 4.5 पे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये कि देखें, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि अगर सिमिलर कंट्रीज़ ले लें, ममालिक ले लें, जिसमें 4-5 कंट्रीज़ की मैं एग्जांपल देता हूँ। आप नाइजीरिया ले लें, तुर्की ले लें, इजिप्ट ले लें, आप अर्जेंटीना ले लें। इसमें से कुछ कंट्रीज़ तो IMF प्रोग्राम में भी आपको पता है। राइट। और उनके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिमिलर हालात की मैं बात कर रहा हूँ कि जी आपका जो है ना वो टैक्सेस इतने ज़्यादा नहीं होते, ख़र्चे ज़्यादा हैं आपके, या डॉलर आपके पास नहीं है, आपके कर्जा जात बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ का मोरलेस ये प्रॉब्लम है, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इनकी रही है। तो उस वक्त अगर आप 23 की बात करें, तो मैं मई की बात करता हूँ जब मैंने कहा कि जी महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त इन चारों कंट्रीज़ की एवरेज महंगाई की शरह तकरीबन कोई 35% के पास थी एवरेज। किसी की 45 थी, किसी की 30 थी, तो एवरेज तकरीबन कोई 35% थी। यानी कि इस रफ्तार से वहाँ पे भी महंगाई होती है इन 4-5 कंट्रीज़ में। पाकिस्तान पे 38% थी, यानी कि पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा महंगाई की शरह यहाँ पे ज़्यादा थी। आज अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारी महंगाई की शरह 4.5%, 3%, 2% के अराउंड एक एवरेज आ रही है। और लास्ट ईयर जो क्लोज़ हुआ है वो 4.5% भी हुआ है। आज इन्हीं चारों कंट्रीज़ की आप ज़रा शरह जो है वो महंगाई की उठा के देखें, वही 35 की 35 है। कहने का मतलब यह है कि कुछ तो पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स, कुछ आपके जो है वो इस तरह की चीज़ें हुई जिसकी वजह से एटलीस्ट थम गई महंगाई, और उस रेट पे नहीं बढ़ रही। तो एक तो महंगाई को कंट्रोल करना। अच्छा, कमिंग बैक टू माय रोल, देखें पॉलिसी की इनपुट है, पॉलिसी की एडवाइस है, और पॉलिसी की कम्युनिकेशन भी है ऑफ कोर्स। देखें, एक अच्छा हम काम करने की कोशिश करें और उसको फिर लोगों को बताएं भी कि जी किस तरह हो रहा है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा एक छोटा सा रोल है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक मौका दिया है। छोटा रोल नहीं, बहुत बड़ा रोल है, मैं जानता हूँ। आप मॉडेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छा खुर्रम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब इकोनॉमी की जो ख़राबियां हैं, आई थिंक बहुत से लोग जानते हैं कि क्या ख़राबियां हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कौन से एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है कि ये वो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और वो 5 एरियाज़ आप मुझे थोड़े से प्रायोरिटी के हिसाब से बताएं, फिर के करके डिस्कस करेंगे। शुजा, ये पूरा इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जो पाकिस्तान को टर्न अराउंड करने की बात हम कर रहे हैं ना, और बेहतर करने की बात कर रहे हैं। देखें, इसमें दो चीज़ें, एक तो ये कि जो पिछली गलतियां हैं उन्हें रिपीट नहीं करना, कि जी आज देखें हमने स्टेबिलिटी दोबारा अचीव की है। थोड़ा सा मुझे अगर वक्त दें कि मैं बताता हूँ कि स्टेबिलिटी में क्या क्या वो एरियाज़ हैं जो अचीव किए, जिनको हमने खोना नहीं है, जिनको हमने लूज़ नहीं करना, जिनको हमने ज़ाया नहीं करना। देखें, 4 एरियाज़ होते हैं किसी भी मईशत के। एक होता है फिस्कल साइड, यानी कि आपने कितना टैक्स लिया है, किससे लिया है, कितना आप जो है वो रेट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
اور پھر اس کے اخراجات ہیں کہ جی میں لوگوں سے ٹیکس لے رہا ہوں, اس کو خرچہ کر رہا ہوں, تو یہ فسکل ایریا ہو گیا. دوسرا ہوتا ہے مانیٹری کہ جی شرح سود کہاں پر ہے. اگر کوئی قرضہ لینے جا رہا ہے تو اسے شرح سود کتنا مل رہا ہے, یہ زیادہ ہے یا کم ہے, تاکہ بزنسز کو قرضہ مل رہا ہے نہیں مل رہا, امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے, ایکسپینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کوئی کانفیڈنس آ رہا نہیں آ رہا. اس کے ساتھ پھر مہنگائی کی شرح ہے, مہنگائی کی شرح کم ہوگی, لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی بڑھے گی, تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور میں اضافہ ہوگا, لوگ جو ہے بہتر اسپینڈ کر سکیں گے, سیو کر سکیں گے, پھر انویسٹ سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے, تاکہ ان کی جو بچت ہے, ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہتر ہو اور پاورٹی میں جو ہے کمی آئے. اور تیسرا ایریا ہوتا ہے ایکسٹرنل کا, یعنی کہ آپ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, دنیا کے ساتھ آپ کچھ وہاں سے باہر سے منگوا رہے ہیں, کچھ یہاں سے بھیج رہے ہیں, ایکسپورٹ جسے کہتے ہیں, امپورٹ کہتے ہیں. پھر باہر سے انویسٹمنٹ کتنی آ رہی ہے, باہر سے ریمیٹنسز جو ہمارے بھائی بہن باہر کام کر رہے ہیں وہ کتنا ڈالر یہاں پاکستان میں بھیج رہے ہیں, تو یہ آپ کا ایکسٹرنل کا ایریا ہو گیا. چوتھا ایریا ہوتا ہے ریئل. ریئل کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو معیشت کی ان سب چیزوں کو ملا کے جو معیشت کی گروتھ ہے یا معیشت میں جو نمو آ رہا ہے, جو بڑھ رہی ہے معیشت, وہ کس ریٹ پہ بڑھ رہی ہے, اور اس کے اندر مینوفیکچرنگ کہاں ہے, سروسز کہاں ہیں, ایگریکلچر کہاں ہے. پھر آپ کا امپیکٹ کا ایریا ہوتا ہے کہ جی کیا چھوٹے جو ہے انہی کا ایک سب ورٹیکل ہے کہ جی چھوٹے بزنسز کو قرضہ مل رہا ہے نہیں مل رہا, ایگریکلچر کو کتنا قرضہ مل رہا ہے, پھر وومن لیڈ بزنسز کو کتنا مل رہا ہے, یہ امپیکٹ فائنینسنگ کہتے ہیں. تو دیکھیں اس کا پورا ایک فریم ورک ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر ہم نے کیا ہے, 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ریفارمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, اصلاحات جنہیں کہتے ہیں, اصلاحات, وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ وہ سارے پرابلمز جو بڑے ہیں ان کو آپ حل کریں, تاکہ یہ جو آپ کا 3 سال 5 سال کے بعد ایک کرائسس آتا ہے جس میں آپ قرضے بھی پورے نہیں کر سکتے اور اپنا لون لے کے آپ جو ہے وہ کنزیوم کر دیتے ہیں, لون لے کے آپ امپورٹ کر کے کھا پی جاتے ہیں. تو میں اوور آل بات کر رہا ہوں, کھانے پینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر کوئی سیگمنٹ کھاتا ہے, یعنی کہ اوور آل اکانومی میں ہم اسے لگاتے نہیں ہیں. پروڈکٹیو کیپیسٹی یا کوئی فیکٹری لگا لیں, کوئی بڑی چیزیں ایسی کر لیں جس سے ہم دنیا کو بھی ایکسپورٹ کر سکیں, یہ ہم نہیں کرتے آئے. ہم نے قرضہ لیا, وہ ڈچ ڈیزیز کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے قرضہ لیا, قرضے پہ قرضے چڑھتے گئے, اور ہم نے اسے یا تو روپے کو ڈیفینڈ کرنے میں جو ہے وہ ضائع کر دیا, یا پھر ہم نے جو ہے وہ امپورٹ میں ضائع کر دیا. اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی, لوگوں پہ انویسٹ نہیں کیا آپ نے, غربت بڑھتی گئی, مہنگائی بڑھتی گئی اور ان امپلائمنٹ بڑھتی گئی. تو اس کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیسے کرنا ہے, اب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں 4 ایریاز ہیں. اچھا ہوا آپ نے جو یہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دیا, اور سب سے پہلے آپ نے فسکل سائڈ کی بات کی ہے, کیونکہ میرا تو اس میں کافی بہت سوال ہیں میرے ذہن میں. فسکل سائڈ پہ آپ کیجیے گا, ٹیکس کلیکشن کتنی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کی ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بہت زیادہ ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی. ہمارے جو سیکٹرز ہیں جی ٹی پی میں جن کا جتنا کنٹریبیوشن ہے اس کے حساب سے ٹیکس کلیکشن کم ہے, اور ظاہر اس میں ایگریکلچر ضرور آئے گا. اچھا, پھر آف کورس فسکل سائڈ پہ جو آپ نے اخراجات کی بات کی, ہمارے جو اخراجات بہت زیادہ ہیں, اس میں کیا کیا جا رہا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹیکس. جی میں آپ کو پہلے تو ایک فریم ورک بتایا تھا نا, آپ نے ریفارمس کی بات کی, اس کا میں آپ کو کوئکلی جواب دے دیتا ہوں کہ وہ فریم ورک کیا ہے. دیکھیں 4 آؤٹ کمز ہیں. ایک یہ کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنا چاہیے, فسکل آپ کے بہترین ہونے چاہیے, یعنی کہ کنٹینڈ ہوں, ٹیکسز فیئر اینڈ ایکوٹیبل ہوں, ٹیکسز کم ہوں, سب پر ہونے چاہیے ٹیکسز, لیکن کم ہونے چاہیے, ہر کسی کو ٹیکس دینا ہے. اور اس کا اخراجات جو ہے اس کو جو استعمال ہے وہ انہیں لوگوں پہ ہونا چاہیے جس سے وہ ٹیکس لے رہے ہیں. یہ بیسک پرنسپل ہے نا جی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 ایریاز ہیں. آؤٹ کمز کیا ہیں جی, آؤٹ کمز کی بات پہلے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ آؤٹ کمز ہیں, اس کی بیسس پہ اسٹرکچرل ریفارمس ہو رہے ہیں. آؤٹ کم یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہو, سسٹینیبل گروتھ ہو, ایکسپورٹ لیڈ, ہائی جی ڈی پی گروتھ ہو, بوم بس سے ہم نکلیں باہر, آپ کے فائنانسز آپٹیمائزڈ ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کا کلائمیٹ اور یہ جو پاپولیشن جو بڑے آپ کے ایشوز ہیں, جو ایگزسٹینشیل تھریٹس جنہیں کہتے ہیں, خطرات جو ہے نا دائمی خطرات ہیں آپ کے, وہ کم ہو جائیں. تو میں آتا ہوں پہلے ریفارمز پہ. اسٹرکچر ریفارمز میں شجا 3 سے 4 ایریاز ہیں. ایک جو ہے وہ آپ نے بالکل صحیح کہا, ٹیکس کا ریفارم ہے. دیکھیں ٹیکس جو ہے نا, میں جو سمجھتا ہوں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی ہمیشہ یہ سوچتا آیا ہوں کہ ٹیکس صرف کلیکشن نہیں ہوتی ہے. ٹیکس جو ہوتا ہے نا وہ بیہیویئر کو چینج کرتا ہے. آپ کسی پہ ٹیکس زیادہ کر دیں, کم کر دیں, اس کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے اسپینڈنگ کا. آپ کسی سیکٹر کو انسینٹیوائز کریں کہ جی یہ سیکٹر یا یہ کمپنی یا یہ ایریا آ کے یہاں انویسٹ کرے, تو اس پہ آپ ٹیکس کم کرتے ہیں, اور جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا ٹھیک ایریا نہیں ہے, اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, اس پہ آپ ٹیکسز بڑھاتے ہیں, لیویز بڑھاتے ہیں. تو ٹیکس جو ہے نا بیہیویئر چینج کرتا ہے, ڈائریکشن چینج کرتا ہے. اس لیے ٹیکس جو ہے نا اس کو پرائیورٹی پہ لیا گیا ہے. اس کے اندر ایف بی آر آپ کی کلیکشن ایجنسی ہے, سب سے بڑا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, جو کہ آپ کا ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. اب سب سے بڑا اسٹرکچرل ریفارم جو اس میں ہوا ہے شجا, وہ پالیسی کو کلیکشن سے الگ کیا گیا ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ
اس کا آفس ہی الگ ہو گیا ہے پالیسی کا. اچھا ٹیکس پالیسی کیا ہونی یہ چاہیے؟ بہت اچھی چیز ہے. اور میں سے 1 منٹ لوں گا کہ ٹیکس پالیسی کا آفس اب آ گیا ہے فائنانس کے اندر. پہلے یہ ایف بی آر کے پاس تھا. یہ اسٹرکچرل بینچ مارک تھا جو آئی ایم ایف کا ہم نے یہ پورا بہت کیا. اچھا ہوا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ ویلیو بیسڈ جو ہے نا وہ اکنامک ویلیو بیسڈ جو ہے نا پالیسی ہوگی, ریونیو بیس نہیں ہوگی. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی اب ریونیو ہمیں پورا اکٹھا کرنا ہے, کسی پہ بھی ٹیکس لگا دیں آپ, جتنا بھی لگا دیں ٹیکس. اب یہ نہیں ہوگا. اب یہاں سے آنورڈز آپ دیکھیں گے کہ ویلیو ڈریون اکنامک ٹیکس پالیسی ہوگی. کلیکشن اپنی آئی بی آر کو یہ بتایا جائے گا جی آپ نے یہ کلیکٹ کرنا ہے اور اس ادارے سے اتنا کلیکٹ کرنا ہے, اس ایریا سے. تو یہ ٹیکس اور پالیسی اور کلیکشن کو الگ کر دیا. اچھا خرم, سوری آپ کی بات کرتی ہے, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ کب ہوا ہے, یہ کب سے ہوا ہے؟ کیا جو ابھی بجٹ آیا ہے اس نئے فسکل ایئر کا, اس سے پہلے ہو گیا تھا, اس کے بعد ہوا؟ اس سے پہلے ہو گیا تھا. اس سے پہلے جو لاسٹ ہمارا ریویو ہوا نا ایم ایف کا مارچ والا جو ہوا ہے اس میں ہو گیا تھا. یہ اسی سے پہلے سے ہم نے اسے اچیو کر لیا تھا. اچھا, اور یہ ابھی جو بجٹ آیا تھا اس میں ایف بی آر کی انپٹ نہیں تھی, بلکہ یہ سارے نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ جولائی 2025 سے آنورڈ شروع ہو گئی ہے. اچھا اوکے. اب جو آپ دیکھیں گے پالیسی کے اندر انپٹ یا چینجز وہ اس ٹیکس پالیسی آفس سے آئے گی. بینچ مارک جو ہوا ہے نا اچیو, وہ لاسٹ کوارٹر میں ہوا ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن تو اگلے ہی سال ہوگی نا, کیونکہ اس کے اندر آپ پہلے اس کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے کہ کون اکانومسٹ ہیں, کون انالسٹ ہیں, وہ آ کے بیٹھے ہیں, وہ اس کا بورڈ بنے گا. اس کا پراپر پورا ایک فریم ورک ہے, اگر آپ جا کے اس کو اسٹڈی کریں پورا ایک فریم ورک ہے کہ پالیسی ڈرائیو کیسے ہوگی اب, اور کون اس کو فائنانس منسٹر ہیڈ کریں گے ڈیفینیٹلی. تو میں کوئکلی آپ کو ایک پورا فریم ورک بتاتا ہوں. ٹیکس ریفارمس, ٹیرف ریفارمس, ایس او ایز کے ریفارمس اور آپ کے انرجی ریفارمس, یہ 4 اسٹرکچرل ریفارمز ہیں مین, ان کو یاد رکھیے گا. اب میں آتا ہوں پبلک فائنانس آپٹیمائزیشن. پہلے میں نے بتایا اسٹرکچرل ریفارمس, پبلک فائنانس آپٹیمائزیشن ہے, تیسرا آپ کا ایکسیس ٹو فائنانس ہے. تو ہم واپس سے ٹیکس پہ آئیں گے کیونکہ اس پہ کافی بات کریں. جی میں آؤں گا. تو تیسرا یہ ہے, اور آپ کا جو ہے اب جیسے میں نے کہا کہ پہلا ٹیکس ہے, پھر میں نے کہا ٹیرف ریفارمز ہے, پھر میں نے کہا آپ سے کہ انرجی ریفارم ہے, پھر ایس او ایز ہے. یہ 4 ہو گئے آپ کے اسٹرکچرل ریفارمز. اب میں پبلک فائنانسز کے ریفارمز بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1 از پینشن, نمبر 2 از ڈیٹ, کہ ڈیٹ کو آپ نے, کیونکہ سب سے بڑا بل تو میرا ڈیٹ کا ہے نا جی, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے میرے پاس پرائیویٹائزیشن ہے, اور اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے وہ ایس او ایز آف کورس اوور لیپ کر رہا ہے کہ میرے یہ والے خرچے کم ہوں گے تو میرا پبلک فائنانسز تھوڑا پروڈنٹ ہوگا. تیسرا میرا ایکسیس ٹو فائنانس ہے. ایکسیس ٹو فائنانس میں کیا ہے کہ ایگریکلچر کو جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کو کوئی ایکسیس ٹو فائنانس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, پھر ایس ایم ایز کو فائنانس مل رہی نہیں مل رہی, پھر ایگریکلچر کے جو ہاؤسنگ ہے افورڈیبل ہاؤسنگ, ان کو چھوٹے گھروں کو فائنینسنگ مل رہی ہے نہیں مل رہی, وومن لیڈ بزنسز کو فائنینسنگ انکلوژن امپاورمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ان کو فائنینسز ملیں تو وہ آگے جائیں, اسٹارٹ اپس کے لیے کام ہو رہا ہے, اور بہت ساری ہو رہی ہیں. اور چوتھا کیا ہے پالیسی ڈائریکشن. چوتھا پالیسی ڈائریکشن کیا ہے کہ جی آپ سیکٹورل پالیسیز تو دیں نا. انڈسٹریل پالیسی ہمارے پاس ہے ہی نہیں آج اب کام ہو رہا ہے اس پہ. آپ دیکھیں گے ان منتھ اور 2 منتھس آپ کو وہ اناؤنس ہوتی ہوئی نظر آئے گی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انڈسٹریل پالیسی آپ دیکھیں گے بہت کمپریہنسو وتھ آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈڈ, اور آپ کو پالیسی ملے گی جس میں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, جس میں آپ کو انرجی کی پرائز بھی آپ کمپیریٹیو دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے اندر آپ کو چینجز نظر آئیں گی, بہتری, تاکہ سیکٹرز انویسٹ کر سکیں. تو میں نے 4 ایریاز بتا دیا آپ کو. اکنامک اسٹریٹجی, میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑا فریم ورک ہے. نمبر 1 واز آپ کے اسٹرکچرل ریفارمز, سیکنڈ واز پبلک فائنانس آپٹیمائزیشن, تھرڈ واز پالیسی ڈائریکشن, فورتھ واز ایکسیس ٹو فائنانس. یہ 4 فریم ورک, 4 کانٹورز ہیں اس فریم ورک کے, جس کو ہم لے کے چلیں گے تو ہماری سسٹینیبل گروتھ ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہوگی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, اور آپ کی جو ہے وہ پبلک فائنانسز بہتر ہوں گے تاکہ اکانومی پوری آگے جا سکے. اچھا, دس ساؤنڈز ویری ایکسائٹنگ ٹو می, اور آئی ہوپ کہ جن لوگوں کو سمجھ آتی ہے. رائٹ سائزنگ بائی دا وے, سوری, رائٹ سائزنگ بھی ایک حصہ ہے پبلک فائنانس کے اندر, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو کم, ان کو ڈاؤن سائز, ان کو رائٹ سائز, ان کو ڈیوالو کیسے کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ اچھی بات ہے. اب اس میں یہ بتائیے کہ پرائیویٹائزیشن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, آپ نے ایس او ایز کی بات کی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دوسری منسٹریز کے اندر بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک جو ہم نے چیز دیکھی ہے پاکستان کی معیشت جس میں صحیح مینیج نہیں کیا گیا, کہ کمیونیکیشن بٹوین ڈفرینٹ منسٹریز نہیں ہوتی تھی. ہر کوئی اپنے ایک سائلوں میں کام کر کے ایونچولی جب ایک پوائنٹ پہ پہنچتا تھا کہ مجھے اب امپلیمنٹیشن کرنی ہے, تو دوسری منسٹری سے اعتراض آ گیا کہ جی ہم سے تو آپ نے کنسلٹ پرائیویٹائزیشن میں ہم نے فیس کیا ہے. تو اس لیے میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ نے اتنے سارے یہ باتیں کر دی ہیں, اس میں ڈفرینٹ منسٹریز کی انپٹ بھی شامل ہے, تو کیا اس وقت ڈفرینٹ منسٹریز میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے ہر لیول پہ, تاکہ آخر میں جا کے جب کوئی آپ امپلیمنٹیشن کرنے آئے تو پھر یہ اعتراض نہیں آ جائے کہ جی آپ نے ہم سے بات نہیں کی, لا منسٹری آ جائے کہ ہم نے اس سے نہیں کی.
دیکھیں یہ نا اس چیز کو بھی دیکھا گیا یہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے انڈر ہو رہا ہے. یہ ایک ریفارم یونٹ ہے, ریفارم امپلیمنٹیشن یونٹ. احسن اقبال صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. ایکچولی یہ ڈرائیو ہو رہا ہے ٹاپ سے. جب ٹاپ سے ڈرائیو ہوتا ہے تو نیچرلی وہ پھر نیچے فلو ڈاؤن کرتا ہے اور ہر کوئی اس کو اون کرتا ہے. ادروائز تو دیکھیں کوئی ایک منسٹری کرے گی, ایک منسٹر کرے گا تو وہ تو نہیں کر سکتا نا. اکثر چیزیں ہم نے دیکھی ہیں خرم کے ٹاپ سے ہوتی تھیں, لیکن پھر وہ ایونچولی آ کے ایون کیبنٹ میں پھنس جاتی تھیں اور وہ ڈفرینٹ منسٹر کہتے تھے کہ ہم سے تو کنسلٹ نہیں کیا گیا, پھر وہ واپس چلی جاتی تھیں. نہیں وہ میں نے کہا اس لیے میں چاہ رہا ہوں جی اڑان پاکستان آپ نے سنا ہے نا, ہو. آپ نے اڑان پاکستان سنا ہے نا, تو وہ پلان بھی میڈیم ٹرم جو پلان ہے وہ ڈرائیو ہی پرائم منسٹر کے سپرویژن میں ہو رہا ہے, اور فائنانس منسٹر اس کو جو ہے اوور آل لے کے چل رہے ہیں آگے, کیونکہ اکنامک ٹیم کے جو مین ہے وہ تو فائنانس منسٹر ہیں, ساتھ میں آف کورس احسن اقبال صاحب ہیں, اور آپ کے ای ڈی کے منسٹر ہیں, اور انرجی کے منسٹر ہیں, آپ کے انڈسٹریز کے ہیں, کامرس کے ہیں, سب ہیں. یہ پوری اکنامک ٹیم ہے 7-8 لوگوں کی. اس میں فائنانس منسٹر جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فائنانس منسٹری لیڈ کرتی ہے اب ہر چیز کی. ایک سیکنڈ فائنانس ہے, آپ کو پتہ ہے. تو پرائم منسٹر کی سپرویژن ہے, اور ساتھ میں فائنانس منسٹر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہ انہوں نے بھی اپنا ایک ریفارم یونٹ بنایا ہوا ہے پرائم منسٹر نے, جس کو وہ ڈائریکٹ دیکھتے ہیں کہ جی جو ہم یہاں سے کیبنٹ ڈیسیجن دے رہی ہے خاص کر ریفارمز پہ, وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ول ہے, اب ول بھی ہے, اور کیونکہ میں اب گیا ہوں سسٹم کے اندر, تو دیکھیں میں نے آپ کو پتہ ہے میں تو پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں, یہ اب بہت اس لیے بالکل کہہ رہا ہوں کیونکہ نہیں تھا نا پہلے. دیکھیں ایکنالجمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے نا چیز کہ ہاں نہیں تھا پہلے, ایشوز تھے پہلے, پرابلم تھے. ہم نے 30-40 سال 50 سال 70 سال میں بھی ضائع کیے, اور پہلے 30 سال ہم نے گرو کیا, پھر 40 سال ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیٹریشن زیادہ ہوئی. تو یہاں سے آنورڈس ہم نے دیکھنا ہے نا ہم نے کرنا کیا. اچھا مجھے آئی وانٹ ٹو ڈسکس دا ٹیکس ریفارمس, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پرائیورٹی ہے, کیونکہ ہماری جو فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ یہیں سے آتی ہیں کہ جی ہمارا ٹیکس کلیکشن کم ہے, ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں, اور ایک گروئنگ کنٹری کے لیے, ایسے ملک کے لیے کہ جس کو ابھی ترقی پذیر ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پیسہ ہوگا تو انویسٹ کرے. فائنانس منسٹر صاحب کا مجھے اسٹیٹمنٹ یاد ہے, انہوں نے کہا کہ 7 ٹریلین کا گیپ ہے ٹیکس کلیکشن میں, اینڈ ہی سیڈ ہاف آف دیٹ از سیلز ٹیکس. پھر سیلز ٹیکس کے حوالے سے اس بجٹ میں کافی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے گئے. پھر ہم کو پتہ ہے کہ جو سیلز ٹیکس جہاں سے ایویژن ہوتی ہے ان کی بھی لابی بڑی اسٹرانگ ہے, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, اور وہ ریورس ہو گیا, بلکہ ایک کمیٹی بن گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میری بات بھی ہوئی تھی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بھی آپ کلیئرٹی دیں. کمیٹی میں بزنس مین بھی بیٹھیں گے, ایف بی آر کے آفیشلس بیٹھیں گے, اور پھر فیصلہ ہوگا کہ جی کسی کے پاس جا کے ہمیں کیا کرنا ہے. میرا سوال جو یہ تھا وہ مجھے اس کا جواب نہیں ملا, ہوپ فلی آپ کلیریفائی کر دیں گے کہ اگر اس کمیٹی میں ڈسپیوٹ ہو جائے پھر کیا ہوگا. نہیں دیکھیں اب یہ اب بہت نٹی-گریٹیز میں چلے گئے, ٹھیک ہے. میں آپ کو لارجر پکچر بتاتا ہوں پہلے. تو دیکھیں اسٹارٹ ہوتا ہے ٹاپ ٹو باٹم ہوتی ہے نا جی. تو فلاسفی آپ کا پرنسپل ڈیسیجن کیا ہوتا ہے, کیا آپ کی سوچ کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے, وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ نے ایک تو بہت سارے آپ کے اس گنز ہیں, آپ نے ہوا میں بہت سارے فائر کر دیے ہیں, تو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ 1 بائی 1 آپ کو جواب دوں. دیکھیں آپ نے پہلے ٹیکس کی جو بات کی نا, دیکھیں آپ میجر کیسے کرتے ہیں ٹیکس کو, ٹیکس تو جی ڈی پی سے کرتے ہیں کہ جی آپ نے اکانومی کا سائز کتنا بڑا کیا ہوا ہے اور اس کے حساب سے ٹیکس کتنا کلیکٹ ہو رہا ہے, یہ ہے نا جی. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ ایئر جو تھا 8.8% آف جی ڈی پی تھا, ہارڈلی 9% سے بھی کم تھا, یعنی کہ جتنی معیشت کا سائز ہے اس کا صرف 9% آپ ٹیکس آپ کو مل رہا ہے. تو یہ تو ویسے ہی بہت کم آپ کی ریسورس ہے نا, دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے ہم لووسٹ پہ رہے ہیں ہمیشہ. تو یہ جو 1 سال گیا ہے اس میں کلیکشن بہتر ہوئی ہے. دیکھیں 10.24% پہ گیا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اور یہ 25 سال کا ہائی, 25 سال کا ہائی ہے 10.24% آف جی ڈی پی. اب میں بریک اپ بتاتا ہوں اس کا. وہ 12 ٹریلین کچھ ہم نے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کلیکٹ کیا, ایف بی آر نے. تو وہ کیسے ہوا, مطلب یہ 10.24% پہلے 25 سال تک کیوں نہیں ہوا جی ڈی پی کا حصہ؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس میں نا ایک بڑا حصہ کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ کا بھی ہے, بڑا حصہ. 2.2 ٹریلین یا 2.1 ٹریلین شجا ٹوٹل جو ہے کلیکشن ایڈیشنل ہوئی پچھلے سال کے مقابلے میں, تقریباً کوئی 2200 ارب روپے یا 2100 ارب روپے. اس میں 800 تقریباً 800 سے 850 ارب روپیہ انفورسمنٹ اور کمپلائنس سے ہوا کہ جی آپ نہیں ٹیکس دے رہے تو میں جو نہیں ٹیکس دے رہا اس سے جا کے لوں. تو ایف بی آر کا اب دیکھیں یہ کوئی بات نہیں کرتا نا, ہمارے ذہنوں میں وہی باتیں ہیں ساری جو کہ صحیح بھی ہیں, آف کورس میجورٹی صحیح بھی ہیں کہ جی کلیکشن نہیں ہو رہی, اس سے آپ ٹیکس نہیں لیتے جس سے لینا چاہیے, ریٹیل نہیں دیتا, ہول سیل نہیں دیتا, ریئل اسٹیٹ نہیں لیتا, نہیں دیتا, اور پھر آپ کے جو ہے نا اس طرح کے اور سیکٹرز نہیں دیتے آپ کو, تو ایگریکلچر نہیں دیتا. میں اس پہ بھی آتا ہوں ایگریکلچر میں. دیکھیں سب سے بڑے جو ریفارمز کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ ایف بی آر ریفارمز ہیں, وہ ٹیکس ریفارمز ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کا جو اسٹرکچرل ریفارمز کا ایک بہت بڑا حصہ ٹیکس ہے.
تو اس کے اندر دیکھیں پالیسی ورسز کلیکشن ہم نے الگ کیا. بیسک تو یہ کرنا تھا نا پہلے کہ جی پالیسی کون بنائے یہ تو کریں پہلے, تاکہ چیز تو ٹھیک ہو پہلے, آپ کی جڑ تو ٹھیک ہو نا. اوپر سے پتے وتے آپ اب اس کی برانچز کاٹتے رہیں گے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. تو ایک پہلے تو یہ ہے کہ ٹیکس کی بیسک پرنسپل ٹھیک ہو جائے اور ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے کہ جی ٹیکس ہم نے لینا ویلیو پہ ہے, اکنامک ویلیو کریٹ کروانی ہے, ہم نے ریونیو پہ نہیں لینا کہ جی اس سے ٹیکس لے لیں. سیکنڈلی ٹیکس ریٹس ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں, بالکل یہ تو ہم سب اگنالج کرتے ہیں کہ ہم باہر بیٹھ کے بھی یہ کہتے تھے, اندر بھی بیٹھ کے کہتے ہیں. اس کے کچھ ریزنز ہیں آپ کو پتہ ہے. پچھلے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ ٹیکس کے ریٹس بڑھ گئے, سیلری کلاس پہ بڑھ گیا, کارپوریٹ پہ بڑھ گیا. پاکستان اس ریجن میں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے نا وہ لگاتا ہے اور کلیکشن کم ہوتی ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ 10% ہارڈلی آپ جو ہے اکٹھا کر رہے ہیں جی ڈی پی کا, 10.25%, اور آپ نے ٹیکسز جو ہے نا وہ 40% تک, 45% تک, 60% تک لگائے ہوئے ہیں. سپر ٹیکس بھی لگایا ہے, سب کیا ہوا ہے. دیکھیں اس کی نا ڈائریکشن امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس بجٹ میں ڈائریکشن چینج ہوئی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سیلری کلاس کو ایک ریلیف دیا گیا. آج 1 لاکھ جو مہینہ کماتا ہے وہ 500 روپے ٹیکس دے گا اگر وہ رجسٹرڈ ہے, سب کچھ ہے. ویسے تو بہت سارے ہماری کیش میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈاکومنٹڈ ہیں آپ اور سیلری آپ کی 1 لاکھ روپے مہینہ ہے تو 500 روپے آپ ٹیکس دیں گے, وچ از کوائٹ ریزنیبل. یہ کوئی بہت زیادہ ٹیکس نہیں ہے, اتنا تو آپ دے سکتے ہیں نا, نمبر 1. سیکنڈلی کارپوریٹ سیکٹر پہ سپر ٹیکس کو تھوڑا سا کم کیا گیا ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈائریکشن کی. ہم بحث کر سکتے ہیں کہ یار یہ 0.5 کی جگہ 5% کر لیتے نا, 10% کم کر دیتے, بالکل کر دیتے, لیکن اس کے بعد فسکل اسپیس بھی نہیں ہے ہمارے پاس, فنڈ پروگرام میں بھی ہم ہیں, ہمارے اوپر IMF کا ایک ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ کنڈیشنز پوری کرنی ہے, مجھ سے پیسے لے رہے ہیں, آپ اس کو صحیح طریقے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, تو ہم اس کے بینچ مارک بھی میٹ کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ٹیکس ریٹ کو ہم نے ڈائریکشن شروع ہو گئی ہے, ہم نے آگے جاتی ہے. فائنانس منسٹر صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ فسکل اسپیس بنتی جائے گی, سب سے پہلا ریلیف ملے گا ادھر کارپوریٹ سیکٹر اور سیلری کلاس اور بوتھ. ٹھیک ہے, کنسٹرکشن سیکٹر پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یار ٹیکس کی ریفارمز کیا کیا ہیں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں 2 طرح کی ریفارمز ہیں. ایک تو وہ ایجنسی جو کام کر رہی ہے اس کے ریفارمز کہ اس کو آپ کانفلکٹ فری کریں, پالیسی الگ کر دی, ٹھیک ہے, اس کو ڈیجیٹائز کریں. اس کے اوپر آپ کو میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جا کے ذرا دیکھیں FBR کی ویب سائٹ پہ. اب جو سیلری کلاس جو ٹیکس فائل کرنے جائے گی وہ بڑا آسان کر دیا ہے. پہلے 800 کچھ روز ہوتی تھیں اور آپ کو ایک ٹیکس ایڈوائزر یا ایک وکیل ساتھ رکھنا پڑتا تھا کہ یار آپ بھر دیں میرا. میں اور آپ نہیں بھر سکتے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سمپلیفائی کر دیا ہے. وہ ہارڈلی کو 30-35 کچھ اس کی روز ہوں گی میرے خیال میں, اور بہت ہی سیلف ایکسپلیننگ ہے. آپ جائیں اور جا کے ٹیکس فائل کر کے دیکھیں. تو ایک یہ چیز آسان کی. دوسرا ای بلٹی, ای انوائسنگ, یہ سب چیزیں, ٹریک اینڈ ٹریس لے کر آئے, فیس لیس لے کر آئے. تو یہ سارا کام ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ جو پکڑ دکڑ والی چیز تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں مسئلے یہ زیادہ ہیں بڑے. ٹیکس پیئر کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں یا مجھ سے ٹیکس زیادہ ہے, پرابلم زیادہ کا بھی, کم ہونا چاہیے ٹیکس. میں نے تو پہلے آپ سے ایگری کیا کہ ہم ٹیکس کم کرتے ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آگے جاتے ہیں فسکل اسپیس بنے, ٹیکس ریٹس کو کم کریں اور سب سے پہلے انسینٹیوائز ان کو کریں جو ٹیکس دے رہے ہیں. پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جو ٹیکس دے رہا ہے وہی مشکل میں. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ 6 سیف گارڈز دیے ہیں اس فائنانس بل میں کہ اب ویسے نہیں پکڑ سکتے آپ کسی کو جس کا 5 کروڑ یا اس سے زیادہ کا پرابلم ہے ٹیکس کا, سیلز ٹیکس کا, وہ بھی انکم ٹیکس کا نہیں. رائٹ, وہ آپ اب کوئی بھی اٹھ کے کمشنر یا کوئی بھی ریلیونٹ FBR والا آفیشل جا کے اس کو پکڑ نہیں سکتا. پہلے یہ ہو رہا تھا نا کہ پکڑ کے آپ لے آتے تھے, پھر اس کا ایک جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ چلتا تھا, اور وہ بیچارہ بزنس مین ہو کوئی بھی ہو, وہ اس کا پرسان حال نہیں تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایسے پکڑ نہیں سکتے. پہلے تو 5 کروڑ کا پروف کریں, کورٹ جائیں, اس کا اریسٹ وارنٹ لے کر آئیں, اس سے پہلے آپ اس کو نوٹسز بھجوائیں. اگر وہ 3 نوٹسز میں نہیں آ رہا اور کوئی عذر بھی نہیں دے رہا اور وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا, پھر آپ کورٹ کے پاس جائیں گے, اس سے اریسٹ وارنٹ لے کے اس کو لے کے آئیں گے. 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جج کے آگے اس کو پیش کرنا ہے, اسپیشل جج کے آگے. اس کے بعد وہ سیٹل کرنا ہے 1 مہینے کے اندر, 6 مہینے کے اندر. تو دیکھیں یہ سیف گارڈز کریٹ کیے گئے جس پہ بزنس کمیونٹی نے شور تو بہت مچایا تھا, لیکن ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. دیکھیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے کمپیئر ٹو لاسٹ جو میکینزم تھا اس سے. تو ڈیجیٹائزیشن, پھر آسان بنانا ٹیکس فائلنگ, ریٹس کو کم, ڈائریکشن چینج کرنا ریٹس کی, FBR کو کلیکشن اور پالیسی سے الگ کرنا, ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بہتر ہو, صاف ہو, ایکویٹیبل ہو اور بیلنسڈ ہو, اور اس اسٹینڈرڈ پہ جو دنیا میں کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. اچھا خدا, میں وہ 2 سوال پوچھوں گا, 2 ایریاز کی, 2 سیکٹرز کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا, اگین ریٹیل اینڈ ایگریکلچر. لگا یہی کہ جی اس مرتبہ بھی کچھ خاص اقدامات نہیں لیے گئے, اور اگر ریٹیل کو لانے کی کوشش بھی کی گئی تو پھر انہوں نے بھی اپنا زور آزمایا اور کافی چیزیں ریورس ہوتی ہوئی نظر آئیں.
تو یہ آپ جب ریفارم کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ جی سیلری کلاس کو ہم نے ریلیف دیا، وہ آٹے میں نمک کے برابر والا ریلیف جو بھی ہے، ٹھیک ہے فسکل اسپیس نہیں ہے، ہم کو بھی پتہ ہے، بٹ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کب ریٹیل اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو بلا وجہ ٹیکس کرتے ہیں، جہاں دوسرے سیکٹرز میں ان کی انکم کے حساب سے ٹیکس کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے جو ہم کہتے ہیں نا ایکویٹیبل منصفانہ ٹیکس نظام ہو، تو یہ دونوں سیکٹرز بھی ان کو بھی تو لے کر آئے نا پھر۔ کمپلیٹلی ایگری. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو ایگریکلچر کا بتاتا ہوں. ایگریکلچر جو ہے نا وہ صوبوں کے ہاتھ میں ہے اس وقت. یہ بھی دیکھیں سوال کا جواب ٹپیکل ہی ہے نا. نہیں میں تو آپ کو پورا ایکسپلین کر رہا ہوں نا. آپ نے جو سوال کیا کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ اب سبجیکٹ ہے صوبوں کا. اب اس کے اندر نہیں میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ کو تو پتہ ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو یہ پورا ایکسپلینیشن اگر مل جائے تو اچھا ہوگا. اس کے اندر ایک نیشنل فسکل پیکٹ سائن ہوا ہے اس بار. یہ آپ کو پتہ ہوگا آپ کو کہ نیشنل فسکل پیکٹ سائن ہوا ہے، جس کے اندر صوبوں کے ساتھ جو فیڈرل ہے اس نے مل کے بہت ساری چیزوں پہ ایک ایگریمنٹ کیا ہے. اس کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگانا اور کلیکٹ کرنا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ پہلے نہیں ہوا. پہلے ہم کتنے عرصے سے پروگرام کرتے تھے، آپ کو یاد ہے، ہم کہتے تھے نا جی ایگریکلچر پہ ٹیکس ہی نہیں لگتا. دیکھیں ہوا یہ کہ ٹیکس تو تھا، اس کی لیجسلیشن دوبارہ سے ہوئی ہے اور بہتر ہوئی ہے. اب لیجسلیشن ہو گئی ہے سارے چاروں صوبوں نے. دیکھیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میں یہ سب کو کریڈٹ دیتا ہوں، جتنے لوگ گورنمنٹ کے اندر ہیں، جتنے اپوزیشن کے اندر ہیں، سب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ سب نے مل کے لبیک کا اکانومی کو پرائیورٹی دی اوور پالیٹکس. دیکھیں اس میں سندھ گورنمنٹ ہو، اس میں پنجاب گورنمنٹ ہو، اس میں کے پی گورنمنٹ ہو، اس میں بلوچستان گورنمنٹ ہو، اس میں فیڈرل ہو، ان سب نے مل کے اپنی اپنی جگہ لیجسلیشن کی چاروں صوبوں نے، اور ایگریکلچر ٹیکس کا نفاذ کیا قانونی طور پہ. دیکھیں پہلی چیز کیا ہوتی ہے، قانونی طور پہ تو کریں نا اس کو پہلے، پھر جا کے امپلیمنٹیشن. اچھا لوگ کیا کہتے تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، چاروں جو ہے صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ کر ہی سکتی ہیں، سارے جو ہے خود بیٹھے ہوئے ہیں تو سب جو ہے خود فیوڈلز ہیں تو سب ہیں، ٹھیک ہے. نہیں تو رجسٹریشن ہو گئی نا جی. یہ اسٹرکچرل بینچ مارک تھا IMF کا کہ آپ کو ایگریکلچر ٹیکس لیجسلیشن کمپلیٹ، یعنی کہ قانونی طور پہ اس کو نفاذ تو کریں پہلے اس کا. وہ کر دیا، اسٹرکچرل بینچ مارک اچیو ہو گیا. اب سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ امپلیمنٹ کر کے ٹیکس وصول کرنا ہے. اب لوگ دوبارہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، تو بھائی آپ تھوڑا وقت دیں نا. پہلے جو لیجسلیشن نہیں ہو پا رہی تھی وہ ہو گئی نا، وہ سب سے بڑا ایشو تھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ ہو گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے اس سال سے انشاءاللہ ایگریکلچر سیکٹر کی ٹیکس کلیکشن بھی، یہ دیکھیں صوبوں کا ہے کہ صوبے کتنا کلیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا فائنانس منسٹر ہمیشہ پڑوسیوں کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ جی ٹیکس جو ہے نا وہ باٹم اپ چیز ہے، یعنی کہ نیچے سے اوپر آتا ہے، اوپر والے نہیں دیتے ٹیکس. تو ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ ہمارے یہاں فیڈرل جو ہے اپنا آدھے سے زیادہ حصہ ٹیکس صوبوں کو دے دیتا ہے، صوبے سرپلس واپس دے دیتے ہیں، لگاتے بھی اس طرح. اور صوبے تو کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو جو ہے نا وہ مطلب ٹیکس لینے کا کوئی آپ کے پاس ریزن بھی ہو نا کہ ٹیکس اکٹھا کریں آپ. تو دیکھیں صوبوں کو کیا کرنا ہے، دو کام بڑے امپورٹنٹ ہیں صوبوں کے لیے، کہ ایک تو ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، اپنی خود ریسورس بلڈ کرنی ہے، چاہے وہ پراپرٹی پہ کریں چاہے وہ ایگریکلچر پہ کریں. پراپرٹی میں بھی آدھے سے زیادہ حصہ تو صوبوں کے پاس ہی نا، کیپٹل گین ٹیکس سے فیڈرل کے پاس ہے، باقی تو سارے صوبوں کے پاس ہے، اسٹیمپ ڈیوٹی اور بہت ساری چیزیں. پھر آپ جو ہے شہر لوکل جو اکانومی ہوتی ہے آپ کی شہری، وہاں سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو صوبوں کا آج 0.3% کنٹریبیوشن ہے. شجا میں جو 10.24 کہہ رہا ہوں 0.8% رفلی، اگر 0.8% کنٹریبیوشن ہے تو وہ 3% تو ہونا چاہیے نا، 3 سے 4%. بالکل انڈیا لے لیں، بنگلہ دیش لے لیں، باقی لے لیں، پڑوسی کی ایگزامپل لے لیں، اگر وہ اس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی 18% ہے نا، تو اس کا فیڈرل وہی 10-11% ہی ہے، 5-6% صوبے دیتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور دوسرا سوری ایک پوائنٹ اور، آپ نے ریٹیل کی بات کی نا، میں ریٹیل پہ آتا ہوں. میں نے ایگریکلچر کا آپ کو جواب دیا. میں میرا ایک پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہ رجسٹریشن ہو گئی، بہت اچھا ہو گئی، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایون ٹیکس کا ریٹ بھی بڑھایا گیا ہے. بٹ میری بات ہوئی ہے ٹیکس ایکسپرٹ سے اور وہ بہت اسکیپٹیکل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جب یہ کم ریٹ تھا جب ہی کلیکشن نہیں ہوتی تھی، اب یہ ریٹ اتنا بڑھا دیا ہے تو اب تو بھول ہی جائیں کہ کلیکشن ہوگی. تو کیا فیڈرل کی جانب سے کوئی ان کو ٹارگٹ بھی تو دیا؟ کیونکہ دیکھیں نمبرز تو ہیں کہ جی ہر صوبے میں ایگریکلچر گروتھ اور ان کی کیا آؤٹ پٹ ہے تمام میجر کراپس کی، یہ نمبر سب اویلیبل ہیں. اس کے حساب سے بڑا آرام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوٹینشیل کتنا ہے. آپ کم از کم کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں کہ بھائی ہمارے حساب سے اتنا ہونا چاہیے، اس کا اتنا تو کلیکٹ کر کے دو. بالکل. دیکھیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، پالیسی جو آفس بنایا جا رہا ہے، جو سیٹ اپ ہو رہا ہے اور آلموسٹ کلوز ٹو فائنلائزیشن ہے، اس کی ہائرنگ ہو رہی ہے اور سب کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟
بھائی ٹارگیٹ اگر ہم ایسے اٹھا کے دے دیں کہیں کہ جی وہی والی بات ہو جائے گی نا پھر کہ ریونیو بیسڈ ہے کہ جی آپ نے اگر 14 ٹریلین اکٹھا کرنا ہے تو آپ ایگریکلچر سے آپ لے آئیں جی 1 ٹریلین لے آئیں. تو اس کو کام کرنے دیں نا. جو پالیسی آفس ہے وہ اگر اپنی ریکمنڈیشن لاتا ہے 6 مہینے میں 8 مہینے میں ایک پراپر کام کر کے ریسرچ بیسڈ کہ دیکھیں جی آپ کی اکانومی یہ ہے, آپ کے یہاں یہ انکنسسٹنسیز ہیں. دیکھیں میں کیا کس طرح دیکھتا ہوں, انکنسسٹنسیز ہیں اوور آل ٹیکس سسٹم میں. ایک جگہ ہم کہتے ہیں ٹیکس لگا دو, دوسری جگہ اس کو ہم نگیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو انکنسسٹنسی تو پورے ٹیکس سسٹم میں نا جی. تو پہلے اس کو اسٹڈی کر کے ہارمونائز تو کریں, پھر اس کے بعد کہیں کہ جی یہ سیکٹرز ہیں ان پہ ٹیکس اتنا ہے, اس کو کم کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. اور یہ نئے سیکٹرز ہیں, اے آئی آ رہا ہے آپ کے یہاں ڈیفینس ہے, آپ کے مائننگ ہے, آپ کے یہاں کتنے بڑے اور سیکٹرز آ رہے ہیں, ان پہ ٹیکس کا کیا انسینٹیو چاہیے انویسٹر ڈریون. اس میں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پورا پالیسی آفس جو بن رہا ہے اس میں ٹائم لائن کیا دی گئی ہے کہ جی یہ کب تک ان پلیس ہو جائیں گے ہر پورا ہیومن ریسورس کے ساتھ, اور کب سے یہ دیکھیں ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے؟ اس سال جو پالیسی بنے گی نا, بجٹ کی جو آئے گی اس سال پالیسی آفس کی انپٹ کے ساتھ بنے گی. اوکے چلیں گڈ, یہ باٹم لائن ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو جی آپ بتائیں. اچھا اب چلیں ایگریکلچر پہ لیٹس ہوپ کہ چیزیں ہو جائیں بہتر. ریٹیل پہ آ جائیں. ریٹیل پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ریٹیل میں 3 سیکٹرز ہیں آپ کے, 3 مطلب اس کی جو چین کے اندر سب سیکٹرز ہیں نا, ریٹیل, ہول سیل اینڈ ٹریڈ ہے. اب یہ اکانومی کا 20% ہے تقریباً. اگر 400 ارب یا 400 بلین ڈالر کی اکانومی آپ لگا دیں تو تقریباً 80 بلین تو یہی ہو گیا, 80-85 بلین رفلی. تو یہ تو آپ کا سائز اچھا خاصا ریٹیل کا. اور دیکھیں سب سے بڑا جو ایریا ہی ریٹیل ہے جس کو کیپچر کرنا ہے, کیپچر ان دا سینس کہ ایک ریزنیبل ٹیکس ہو, انکم ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں, اور ویلیو ایڈڈ کے تھرو بھی کیپچر ہو سکتا ہے. میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک تو پرائم منسٹر نے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ 1-8 مہینہ پہلے یا 1-1.5 مہینہ پہلے ایک انسٹرکشن جو ہے ایشو کی ہیں جو کہ ہر جو ہے شاپ پہ پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں پی او ایس ہو, پوائنٹ آف سیل جسے کہتے ہیں, وہ ایک مشین ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ جاتے ہیں تو وہ ریکارڈ کرتی ہے. جیسے کہ ابھی آج جو ہے اگر کوئی 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کچھ ہیں آئی تھنک, جو دیکھیں ٹوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریٹیل کے اندر شاپس کتنی ہیں. شاپس جو پی بی ایس کا ڈیٹا ہے اس کے حساب سے تقریباً کوئی 32 لاکھ یا 33 لاکھ کے قریب ٹوٹل ہیں شاپس پاکستان میں. 3.25 ملین کہہ لیں آپ. بہت کم نمبر لگ رہا ہے. نہیں میں دیکھیں جو پی بی ایس کا ڈیٹا میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو, جو فیکچوئل چیز ہے وہ اب وہ بہت کم ہے, زیادہ ہے اس کی. وہ ایک ڈھابا اس میں ہے یا نہیں ہے, تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ ڈھابا نہ ہو اس کے اندر ایک ریزنیبل دکان ہو, اس کا ایک سائز ہو, اس کے اوپر ہو ساری, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پی بی ایس کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جی کچھ 3.25 ملین کے قریب آپ کے یہاں ریٹیلرز ہیں. اب بات یہ ہے کہ 3.25 ملین کو کتنے لوگوں کو جو ہے سب کو لانا چاہیے نا ویسے تو, کیونکہ سب آنے چاہیے. اب اس کے اندر جو لاسٹ ڈیٹا تھا آئی تھنک وہ مجھے اف آئی ریممبر کریکٹلی کوئی 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کچھ تھے. وی آر ہوپ فل کہ اس سال کوئی 0.5 ملین آ سکتے ہیں اس کے اندر رجسٹر ہوتے جا رہے ہیں, اور 0.5 ملین یا اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں. پاس کی امپلیمنٹیشن امپورٹنٹ ہے, وہ ہے امپورٹنٹ کہ اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہو جس سے آپ ملین کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ود ان اے ایئر اور 2. اور وہ آہستہ آہستہ پھر وہ ایک دیکھیں ایکسپونینشیل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ وہ چیز امپلیمنٹ کرنا شروع ہو گیا تو وہ ایک کرب آپ کا ایک دم سے جو ہے وہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں 3 ملین ہو گئے پورے. لیکن شروعات دیکھیں نا, ڈائریکشن دیکھیں نا اب کیا ہے. تو پاس کے ساتھ جو ہے ساری جو ہے وہ آپ کی رجسٹریشن ہوتی جائے گی. دوسری بات پتہ ہے کیا ہے شدہ, دیکھیں ہمارے یہاں گرے اکانومی بہت بڑی ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ پورے ریجن میں بھی ایمرجنگ مارکیٹس میں ہوتا ہے اس طرح کہ 30-40% ایون 45. آپ دیکھیں ہمارا کیش ان سرکولیشن کتنا ہے, 9-9.5 ٹریلین کے پاس اگر آپ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کیش ان سرکولیشن. ڈپازٹس جو ہیں آپ کے کتنے, اور کتنا مارکیٹ میں کیش گھوم رہا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ رہی ہیں پالیسیز جنہوں نے کیش کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ کام کیا زیادہ, رادر دین یہ کہ ایک عام آدمی کو یا ایک کارپوریٹ سیکٹر کو, ایک بزنس کو جو ہے وہ اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ ٹیکس دے اور وہ آئے سسٹم میں انسینٹیوائز ہو کے جائے, سسٹم میں جانا بہتر ہے. ہمارے انفارچونیٹلی یہ پالیسیز رہی ہیں کہ جو ہے نا سسٹم سے باہر نکالنے کے لیے زیادہ لوگوں کو انکریج کیا گیا. تو دیکھیں اس کو ریورس کرنا اتنا آسان نہیں ہے اوور نائٹ, اس کو کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے ریگارڈنگ ایگریکلچر. جب ہم ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں نا, وی نو کہ اس میں ایک جو آڑتی ہیں جی وہ بھی مڈل مین جو ہیں وہ بہت پیسہ کماتے ہیں, اور وہ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ کیپٹل گین ہے, اور کیپٹل گین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. تو ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو بھی ٹیکس کرنا, اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ دیکھیں جو آڑتی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آڑتی جو ہے وہ مین سٹے ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ پورا اس کا ٹرینڈ دیکھیں, کام دیکھیں اس کا, وہ فائنینسنگ بھی پرووائڈ کرتا ہے, وہ آپ کی سپلائی بھی لیتا ہے, وہ آپ کو جگہ بھی دیتا ہے,
ٹھیک ہے, اور پھر آگے بیچتا بھی ہے. تو دیکھیں یہ پورے سسٹم کا بہت بڑی کڑی ہے. دیکھیں کیپٹل گین کا جہاں تک تعلق ہے, مین چیز تو یہ نا کہ پہلے سسٹم میں لایا جائے. سسٹم میں آئیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ جی کتنا کیپٹل گین کمایا جائے. ایگزیکٹلی وہی سوال ہے کہ ان کو سسٹم میں لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایگریکلچر, اگر آپ نیشنل فسکل پیکٹ پڑھیں نا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, صرف ایک ایگریکلچر نہیں ہے, اس میں پوری سسٹم کی جو ہے وہ ایک طرح سے آن بورڈنگ ہے پورے سسٹم کی. آڑتی اس میں ایک حصہ ہے خالی. ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آڑتی کا سسٹم, دیکھیں میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کرتا ہوں. جو ایکسیس ٹو فائنینس کی میں نے شروع میں بات کی کہ ایس ایم ایز کو, ایگریکلچر کو اور افورڈیبل ہاؤسنگ کو جو پیسے مل رہے ہیں, جو بینکس کام کر رہے ہیں خاص کر ایگریکلچر فائنینسنگ پہ, ڈیجیٹل ایگریکلچر فائنینسنگ پہ, وہ ڈائریکٹ فارمرس کو دے رہے ہیں, چھوٹے فارمرس کو دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 30 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ اس سے بھی کم والے. تاکہ فارمرز اگر انکلوژن میں آئیں گے, ان کو ڈائریکٹ ان کی فصل کا جو ہے وہ فائنینسنگ ملے گی, ان کی فصل کے لیے, ان کی زمین کے لیے, ایون رینٹڈ جو ہیں زمین ہے ان کے لیے بھی فائنینسنگ مل رہی ہے. صحیح ہے. تو آڑتی آہستہ آہستہ ریلیونٹ ہوتا جائے گا نا آہستہ آہستہ. تو دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کو پورا چینج کرنے کی بات کریں, مار دھاڑ کریں, یا آپ ایک پیرلل سسٹم اچھا کریٹ کر دیں, وہ خود ہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے, جو پرانا آبسلیٹ سسٹم ہوتا ہے. کہ جو آرتی سسٹم ہے بہت پرانا سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے بر صغیر کا بہت پرانا سسٹم ہے, وہ آج تک ہمارے یہاں چل رہا ہے. تو اس کو اکھاڑ کے پھینکنا اتنا آسان نہیں, لیکن آہستہ آہستہ چینجز لانا اس طرح کہ سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے فارمرس کو, فائنینسنگ ملنا نا. اس کو آرتی فائنینسنگ دیتا ہے, لون شارکنگ ہوتی ہے, مطلب میسو ریٹس ہوتے ہیں 50%, 100%, 500%, یو نیم اٹ نا. تو اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے, جو پی بی ہے, جو پاکستان بینکرز ایسوسیشن ہے, ان کے ساتھ بڑا اچھا کولیبریشن ہے منسٹری آف فائنانس کا, گورنمنٹ پاکستان کا, یہ ہیلپ کر رہے ہیں بڑے بینک سارے, ایون مڈ ٹیئر بینکس بھی. میں آپ کو نمبرز بتاتا ہوں. جو ایگریکلچر فائنینسنگ ہے وہ تقریباً آپ کے یہاں پہنچ چکی ہے 2.5 ٹریلین کے قریب, کوئی 300 ارب کا اضافہ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں, 38% گروتھ ہے, اور 9% لوگ ایڈ ہوئے ہیں جو ایگریکلچر فارمرز جو ہیں وہ لے رہے ہیں فائنینسنگ. تو یہ کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے پچھلے ایک سال کا. پھر ایس ایم ای فائنینسنگ کے اندر وہ کہتے ہیں نا چھوٹے بزنس کو ملنا چاہیے, قرضے ملنے چاہیے. چھوٹے بزنس کا لاسٹ ایئر تقریباً 700 ارب 690 ارب ٹو بی ایگزیکٹ جو ہے وہ بلین 690 بلین کے قریب جو ہے نا وہ ایس ایم ایز کو نئے لونز گئے. 42% اضافہ ہے اس میں, اور 55% اضافہ ہے جو نئے ایس ایم ایز لون لینے والے ہیں, بوروورز. پھر اس کے علاوہ مارگیج فائنانس میں جو ہے نا کام بہت زیادہ ہوا ہے, اس میں جو ہے ایکسیس ٹو فائنانس ہو رہا ہے کہ چھوٹے گھروں کے قرضے دیے جائیں. ابھی یہ اسکیم لانچ ہوئی ہے, آپ دیکھیں بجٹ میں اس کا حصہ رکھا گیا ہے. پھر فارمرس کی جو میں بات کر رہا ہوں, فارمرس کا میں نے آپ کو پہلے نمبر بتا دیا, 300 350 اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کسی کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنا شروع کر دیں گے, یا اس کو ایکسیس دیں گے جو وہ میرٹ کرتا ہے, تو یہ جو بیچ کی جو مڈل مین ہے نا, جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ خود سیدھے ہوں گے. یا تو وہ کمپیٹ کریں گے اپنے آپ, اپنی کاسٹ نیچے کریں گے اور صحیح سے جو ڈیل کریں گے, ادروائز وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے. اچھا خرم, آپ نے جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو پورا ایک فریم ورک بن رہا ہے, پیکٹ ہے, اس کو پڑھیں. ہم نے اس قسم کی جو چیزیں ہیں پہلے بھی پاس میں بھی دیکھی ہیں, بڑی اچھی اچھی رپورٹس ہماری یہاں بنتی ہیں, بہت ہی اس میں اچھی ریسرچ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے, میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹ دیکھا تھا 1997 میں, آئی تھنک یا تو پلاننگ کمیشن کا تھا یا کس کا, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا 1997 میں کہ اگلے 25 سال میں پاکستان کی پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی. یہ فورکاسٹ گورنمنٹ نے خود ہی کی تھی, صحیح, گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹس نے. لیکن کیا ہم نے اس کے حساب سے پلان کیا؟ نہیں کیا. تو یہ ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس قسم کی اچھی اچھی رپورٹس اور فورکاسٹ ہو جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا, نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے جو پیکٹ کو ریلیٹ کیا نا, پیکٹ از ناٹ اے ریسرچ ڈاکیومنٹ, وہ تو ایک اگریمنٹ ہے نا, وہ تو امپلیمنٹ ہو گیا, اور یہ نہیں ہوا تھا پہلے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ٹیکسز یا جو فسکل سے ریلیٹڈ مینجمنٹ ہے پروونشل کی, اور پھر ٹیکس کیسے لینا ہے, کس طرح سے فسکل کو لے کے چلنا ہے, وہ دیکھیں ہم ہمیشہ, ہاں دیکھیں یہ ہمیشہ پولیٹیکل جو ہے نا چیزوں کی نظر ہوگی چیزیں, اور وہ ہم کڑے ڈیسیجنز نہیں لیتے تھے. آپ جو بات کریں پالیسی پرسکرپشن کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس پوری دنیا کی پالیسی پرسکرپشنز ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا جو ہے یہ کیا پرابلم ہے اور یہ کیسے حل ہونا ہے. اور the reason I'm being very critical خرم is here because ہم بہت سی چیزوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ابھی بھی ایریاز ہیں بڑے امپورٹنٹ جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. آپ نے ایک جو انویسٹمنٹ کی بات کی نا, تو اس میں بھی ایک سیکٹر ہے اور وہ ہے ریفائنریز کا, جہاں پہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ پتہ نہیں کب سے پالیسی ایک تو مشکل سے بنی, پھر اس پہ جو سیلز ٹیکس ایشوز تھے وہ پرومس کیے گئے, وہ نہیں دیے گئے. وہاں پہ 5 سے 6 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ ڈیسیجن ہو جائے تو ہم لے کر آئیں,
وہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں, اس لیے میں تھوڑا کرٹیکل ہوں اس چیز. میں پرسکرپشن پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پالیسی پرسکرپشنز ہمارے پاس دنیا بھر کی ہیں کہ وی نو واٹ اینڈ وائی. یہ تو ہمیں پتہ ہے, فائنانس منسٹر آپ بھی کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ہم بھی بار بیٹھ کے یہ کہتے رہیں. جو ہاؤ اینڈ ہو پارٹ جو ہے نا, ہاؤ پارٹ اینڈ ہو ول ڈو اٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. تو ہو ول ڈو اٹ, when is also important. when is also important definitely. تو ہاؤ پارٹ بھی آلموسٹ ہمیں پتہ ہے اب کہ جی کیسے ہوگا, کون کرے گا اور کب ہوگا, یہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو کون کر رہا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا, ٹیم ایک لگ گئی ہے اس پہ, اور کب ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ آن گوئنگ ہے. میں نے آپ کو جو ریفارمز بتائے رائٹ سائزنگ کی, میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزامپل. میں پھر آتا ہوں وہ جو آپ کے سیکٹر والے پہ. دیکھیے پرائیویٹائزیشن اور رائٹ سائزنگ کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی ابھی. میں تو انرجی کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی ابھی. میں آتا ہوں آپ کو کوئکلی. دیکھیں میں خود آپ کو جو ہے وہ رستے بتا رہا ہوں کہ آپ کہاں کیا کیا بات کریں. ٹھیک ہے, نہیں کیونکہ ہمارا کلیکٹیو ایک آبجیکٹیو ہے نا جی, کہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے, عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے, اس کو بیسکس اچھے ملیں, پاورٹی لیولس کم ہوں, اور جو کور ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رائٹ سائزنگ کی میں بات کرتا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک اپنا ایک بجٹ ہے بہت بڑا, فیڈرل گورنمنٹ کا. میں پروونشلس کو بھی ہٹا رہا ہوں. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے رننگ ایکسپینسز اس کے اچھے خاصے ہیں, بہت ہیں بھائی. اس کے $2.5 بلین, $3 بلین کا رننگ ایکسپینس اس کا اپنا ہے, خالی فضول ایک سال کا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ایس او ایز ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. ایس او ایز آپ کا کوئی $1 ٹریلین جو ہے کھا رہی تھیں, اب ان کا کوئی لاس کوئی 8-8.5 ارب پہ آ گیا ہے, بلینس پہ. تو ویسے تو ڈائریکٹ لاس ہے, یہ تو فائنینشیل لاس ہے. اس کے علاوہ رائلٹیز ان کو الگ ملتی ہیں, سبسڈیز الگ ملتی ہیں, اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اس کے باوجود لاسز کر رہے ہیں اور کمپیٹ کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے, ان کو بھی نہیں کمپیٹ کرنے دیتے. تو اب آپ کے پاس 85 کوئی کمرشل ایس او ایز ہیں, اسٹیٹ اونڈ اینٹیز, جو گورنمنٹ کے پاس ہولڈنگز ہیں ان کمپنیز کی, کوئی 200 پلس ہیں, انفیکٹ 215 یا 216 ہیں ٹوٹل. اس میں سے جو کمرشل ہیں وہ 85 ہیں, باقی تو اس کے ان کی ایسوسیٹڈ کمپنیز اور سب ہوتی ہیں نا جی. تو ان کے لاسز اتنے زیادہ رہے ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. کوئی 2.5 ارب کا لاس آپ کا بنتا ہے تقریباً پر ڈے کا, رفلی 2.5 ارب روپے کا, 2 سے 2.5 روپے. تو یہ کیا ہے, یہ ہم نے خود خراب کی ہیں نا چیزیں. تو ان کو ٹھیک کرنا بھی ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک کرنا کہ اوور نائٹ آپ کریں. تو رائٹ سائزنگ میں کیا کر رہے ہیں, رائٹ سائزنگ میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس 43 منسٹریز ہیں, 43, ایک ابھی ختم کی ہے. تو اور پتہ ہے آپ کو ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں, 400 پلس ڈپارٹمنٹس ہیں صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. آپ سوچیں کہ ریگولیٹری جو ہے وہ فٹ پرنٹ کتنا بڑا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. تو اس کو رائٹ سائزنگ کے تھرو ٹھیک کیا جا رہا ہے. 8 ویوز میں اس کو ڈیوائڈ کیا, 8 ویوز. اس کے اندر ہر کوئی 5 منسٹریز ہیں ہر ویو کے اندر, جن کو پورا جو ہے وہ گھنگالا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ جی ان میں کیا بیوروکریٹک ایشوز ہیں, کیا کاسٹ ہے, کیسے ان کو کم کیا جائے, کس طرح سے انڈیویجولس کا فٹ پرنٹ کم کیا جائے. مجھے ایکسپلین کرنے دیں. نہیں بالکل نہیں کیا, نہیں امپلیمنٹیشن اب ہو رہی ہے, نہیں ہوا پہلے کسی نے نہیں کیا رائٹ سائزنگ. مجھے بتائیں نا, نہیں کوئی ہوم ورک نہیں ہوا تھا رائٹ سائزنگ کا, کوئی ہوم ورک نہیں تھا رائٹ سائزنگ کا. تھوڑا سا ہوم ورک کیا تھا آپ کے 2 اکانومسٹ, 1-2 لوگوں کو لیا تھا, ڈاکٹر صاحب ایک تھے, 2, ایک قاسم بنگالی صاحب تھے, ایک آئی تھنک ایک اور تھے. تو انہوں نے بیسک, اور وہ عشرت حسین صاحب نے تھوڑا سا انسٹیٹیوشنل ریفارمس پہ کیا تھا. میں کہا نا پرسکرپشن ہمارے پاس ساری ہیں, امپلیمنٹ کون کرتا ہے, وہ اب ہونے جا رہے ہیں, وہ اب کر رہے ہیں. تو رائٹ سائزنگ کے اندر 8 ویوز کے اندر آلریڈی کافی ساری کیبنٹ کو ڈیسیشنز جا چکے ہیں کہ ان کو دیکھیں آئیڈیلی ود ان دس ایئر آپ کو بتانا ہے کہ جی ان کو کم کرنا ہے, ان کو ڈیوالو کرنا ہے, ان کو جو ہے صوبوں کو دینا ہے. آپ تو بات کرتے ہیں نا ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن کی, یہ تو 2 ہی آپ کو نظر آتی ہیں. ارے سر بہت, آپ کو پتہ ہے کتنی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لے کر آئی ٹی سے لے کر کامرس سے لے کر انڈسٹری, سب کچھ آپ ڈیوالو کر سکتے ہیں. جب صوبوں کو آپ نے دے دیا ہے تو صوبوں کو مینیج کرنے دینا. تو فیڈرل کے پاس تو بہت کم منسٹریز ہونی چاہیے. ڈیفینس ہو گئی, تھوڑا سا ڈیٹ مینجمنٹ ہو گئی, تھوڑی سی فارن آفس, تھوڑا سا اور کچھ ہو گئی چیزیں. تو یہ مین چیزیں ہونی چاہیے. تو دیکھیں میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ رائٹ سائزنگ میں کام ہو رہا ہے, اور اس میں پہلے ہی 1.5 لاکھ جو ویکنٹ پوسٹ تھی ان کو ختم کرنے کا ڈیسیژن دیا ہے کیبنٹ کو. آلریڈی کیبنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کری ہے کیبنٹ, ٹھیک ہو گیا. ایک اور پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ سول سروسز ریفارمز بھی کرنے. ہوتا کیا ہے کہ کسی کو آپ نے کہا کہ جی تھینک یو ویری مچ, آپ کو ہم جو ہے یہاں سے ہٹا رہے ہیں, تو وہ چلا جاتا ہے آپ کا سرپلس پول کے اندر, اور وہ گھر بیٹھ کے پیسے تو مل رہے ہیں اس کو. تو یہ بہت بڑا ریفارم ہے جو ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر یا تو لوگوں کو دیکھیں اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے, نئی جابس آئیں گی, اب چینج ہوں گی, لوگوں کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. تو رائٹ سائزنگ میں بہت کام شروع, دیکھیں پورا پروگرام کر سکتے ہیں ہم رائٹ سائزنگ میں, اتنا کام ہو رہا ہے اس پہ. لیکن آپ کو ریزلٹس جو ہے نا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دیکھیں جڑیں چینج کرنے میں نا
اس درخت کو نظر آنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو جڑیں چینج کرنی تو ہوتے ہیں, کنٹینیوٹی از ویری امپورٹنٹ. کنٹینیوٹی نہیں ہوتی نا ہمارے یہاں تو وہ بیک ٹو زیرو ہو جاتے ہیں, پھر وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے چیز. پھر آپ اور میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ تو پہلے بھی کر رہے تھے, تو بھائی چلنے دیں نا چیز کو, ریزلٹس آنے دیں, 1 سال 2 سال 3 سال, ساتھ ساتھ گروتھ بھی آئے, آہستہ آہستہ جو ہے یہ والی جڑوں سے جو ہے چیزیں ٹھیک ہوں. اچھا, ایک پرائیویٹائزیشن پہ بھی ہم پہلے بہت بات کر سکتے ہیں. 8 ٹرانزیکشن چل رہی ہیں اس وقت, میں آپ کو اس پہ بھی اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے پہ کافی زیادہ کام ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نومبر دسمبر تک اس کی ٹرانزیکشن پلانڈ ہے دوبارہ سے. اچھی بات کیا ہے اس کے اندر, دیکھیں اس مرتبہ ہو جائے گا. میں آپ کو 8 ٹرانزیکشنز بتاتا ہوں, میں آپ کو پھر میں انرجی پہ بھی آؤں گا بائی دا وے. تو میں یہ ریفارمز اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں اب ہو رہی ہیں جس کے رزلٹ آپ کو آگے نظر آئیں گے, کنٹینیوٹی ہونے دیں. تو پرائیویٹائزیشن پہ 8 ٹرانزیکشنز ہیں. ایک آپ کے پاس ایئر لائن ہے, ایک آپ کے پاس ہوٹل ہے نیو یارک والا, 3 آپ کے پاس بینکس ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کے پاس 3 ڈسکوز ہیں جو یہ پہلے نہیں تھے نا ڈسکوز, کہ یار یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو پاور کی ہیں, جو الیکٹریسٹی دیتی ہیں ہر شہروں میں الگ الگ, یہ سب سے زیادہ لاس کرتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا. ٹوٹل جو آپ کی اسٹیٹ اون اینٹیز ہیں, جو گورنمنٹ کے پاس جو اینٹیز ہیں, اس میں سب سے زیادہ لاسز ان کے, یا پھر نیشنل جو آپ کی اتھارٹی ہے, ہائی وے اتھارٹی, اس کے لاسز اتنے زیادہ ہیں. تو دیکھیں یہ جو 3 ڈسکوز ہیں, آئی تھنک جس میں ایک گجرانوالہ ہے, ایک فیصل آباد, ایک لاہور ہے, نہیں فیصل آباد اور آئی تھنک لاہور ہے, اور ایک آپ کی گجرانوالہ ہے. یہ 3 کے تو کلیکشنز بہتر تھے. دیکھیں پہلا بیچ تو پہلے تو دیکھیں آپ پہلے بیچ کانفیڈنس بلڈ کرنے کی کوئی اچھی چیزیں دیں گے نا, کہ بھائی آ تو جائیں, پہلے آپ آ جائیں, پہلے اس کو دیکھیں سمجھیں تاکہ آپ کو ایک کلین چیز ملے. اس پہ فائنینشیل ایڈوائزر نے کافی کام کر لیا ہے, اور اتنا آسان نہیں ہے, کچھ چیزیں باقی. انرجی منسٹری کے ساتھ مل کے کافی حد تک یہ 3 ڈسکوز کو انویسٹر ریڈی کر لیا ہے. اب انویسٹر آئے, اور دیکھیں میں ہمیشہ کیا کہتا ہوں, آپ کو نا پورا کام کرنا پڑے گا. پرائیویٹائزیشن آئسولیشن میں نہیں ہوتی شدہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اکانومی آپ کے نیچے ہے, آپ کا کانفیڈنس نیچے ہے, اور آپ کے یہاں ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں, آپ کے سیکٹر کے ریفارمز ہوئے بھی نہیں ہیں, اور انویسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی پرائیویٹائزیشن کر لیں اور آ کے ایسٹ لے لیں. کون لے گا؟ اب آپ کے یہاں کانفیڈنس آیا ہے, اب آپ کے یہاں ٹریک پہ اب دوبارہ آ گئے ہیں. آپ کے انٹرنیشنل ایجنسیز, آپ کو ریٹنگ ایجنسیز آپ کو کہہ رہی ہیں آپ کی ریٹنگز بہتر ہو گئی ہیں. ورلڈ بینک آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کا جو گلوبل رسک ہے وہ نیچے چلا گیا, آپ کا بانڈ جو ہے وہ پریمیم پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. آپ کو 3 بڑی ریٹنگ ایجنسیز نے کہا ہے کہ آپ کی ریٹنگز بہت بہتر, انہوں نے مطلب آپ کو آؤٹ لک بہتر دے دی نا, پازیٹیو دے دیا ہے. تو کانفیڈنس اوپر آ گیا. آپ کے سارے سروس اٹھا کے دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ سروس ہیں بڑے, آپ کے ایگزسٹنگ فارن انویسٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑی سی چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی, تو ڈائریکشن چینج ہوئی. اب آپ کے پاس پرائیویٹائزیشن کے لیے ایسٹس آنا شروع ہوئے ہیں, ان کو بھی آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن سیکٹورل ریفارمز ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں پی آئی اے کوئی آ کے لے لے اور ایویشن سیکٹر کو ہم نے ٹھیک نہ کیا, یا انرجی میں آ کے ڈسٹریبیوشن کمپنی کو لے لے اور انرجی سیکٹر کو ہم نے ٹھیک نہ کیا, تو انویسٹر کو تو یہ ہے نا کہ جی ایسٹ لے کے مجھے چلانا بھی تو ہے. تو سیکٹورل ریفارمز بڑے امپورٹنٹ ہیں, جو کہ اس کا حصہ ہیں ریفارمز کا. آپ کو پوری کلیکٹیو اسٹریٹجی دیکھنی ہوگی کہ میں ایک کام کر رہا ہوں تو اس کے کتنے کانسیکوینسز ہوں گے جو انویسٹر کو امپیکٹ کریں گے, بزنسز کو, ایک عام آدمی کو کریں گے. اسی لیے میں انرجی پہ آتا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں نے بتایا کہ پی آئی اے آپ کو بتا دیا نومبر دسمبر پہ اس کا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا بڈنگ ہونا, ٹرانزیکشن ہو جائے گی. دیکھیں اس کا یو کے کھل گیا ہے, ٹھیک ہے, یو کے روٹ اس کا کھل گیا, اس کا پیرس کھل گیا ہے. اس کے اندر جو ہے نا جو ڈیل بریکرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. پہلے یہ تھا کہ جی سیلز ٹیکس لگا ہوا تھا جہازوں کی امپورٹ پہ اور سروسز کی امپورٹ پہ, اور ٹکٹ میں آپ ایف ڈی چارج کر رہے تھے. تو وہ انپورٹ ریفائنری والی بات ہے کہ آپ وہاں سے سیلز ٹیکس لے رہے ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ سیلز ٹیکس ہی نہیں ہے. تو وہ مس میچ کریٹ ہوا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لیکوڈیٹی کا ایشو ہوتا ہے ریفائنری سیکٹر کو. اس کے لیے ایک شارٹ ٹرم حل یہ کیا ہے کہ آئی ایف ای ایم کا ایک حصہ آپ کو پتہ ہے نا کہ پیٹرول پرائس کے اندر ایک وہ والا حصہ ہوتا ہے جو کہ ہر شہر کے اندر اگر پیٹرول جائے تو اس کو ایکولائز کر دیتا ہے کہ یہاں کراچی میں اور پشاور میں ایک ہی پرائس ہوگی. وہ حصے کو تھوڑا سا جو ہے نا ریفائنری کو دیا گیا تاکہ ان کی لیکوڈیٹی کے ایشوز ٹھیک ہوں. اور سیکنڈلی اس کو بھی ریزالو کیا جا رہا ہے بہت جلدی. آپ اس پہ دیکھیں گے کہ جو براؤن فیلڈ کی پالیسی ہے اور جو نئی انڈسٹریل پالیسی ہے اس کے ساتھ ریفائننگ کو بھی, یہ مسئلے کو بھی حل کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو 5-6 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے وہ دوبارہ اپ گریڈ اپ کریں. یہ آپ سنیں گے انشاءاللہ, آپ تھوڑا سا صبر کر لیں اس پہ. لیکن میں واپس آتا ہوں پرائیویٹائزیشن پہ. نہیں اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 2 سال کے اندر پہلے اکانومی کو تو ٹھیک کرنا تھا نا کہ ڈیفالٹ پہ نہ جائے. پہلے دیکھیں زخم اگر ہوتا ہے آپ کا تو آپ اس کو پہلے پٹی کر کے پہلے آپ اس کا خون روکتے ہیں, پھر اس کا کچھ سدے آپ کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ پرائیویٹائزیشن میں پی آئی اے میں نے آپ سے بات کی, اور آپ دیکھیں گے سیکٹر کی طرف آ جاتے ہیں. میں سیکنڈ بتا دیتا ہوں آپ کو. روزویلٹ پہ آپ جے وی آلریڈی ہو چکا ہے, اور آپ اب دیکھیں گے 7 پارٹیاں آئی ہیں روزویلٹ کی ٹرانزیکشن کو, جس میں سٹی بینکس آف دا ورلڈ, مورگن اسٹینلیز آ گیا, سی بی آر ای آ گیا. بہت بڑے جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ بینکس ہیں نا بڑے دنیا کے 7, وہ آپ کے پاس آئے کہ کانفیڈنس ہو رہا ہے تو تب آئے نا. پہلے تو آپ کے پاس ایڈوائزر بھی نہیں آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے یار یہ تو اکانومی ٹھیک نہیں ہے. اب 7 آ گئے گلوبل بڑے, تو وہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں. پھر آپ کے پاس 3 ڈسکوز کی میں نے بات کر لی, صحیح,
پھر ZTVL بینک جو ایگریکلچر بینک ہے اس کو وہ آگے بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے. فرسٹ وومن بینک جی فرسٹ وومن بینک کی آپ کو انشاءاللہ ڈیل آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ بہت جلدی آپ کلوز ہوتے ہوئے نظر آئے گی آپ کو. اور بڑی اچھی UAE کے ساتھ ہماری ڈسکشنز ہوئی ہیں اس پہ. UAE G2G ٹرانزیکشن ہے بیسکلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کی جو ریئل اسٹیٹ کی اس کی ہے HBFC ہے آپ کے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, وہ ڈیل آگے جا رہی ہے کافی حد تک. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا جو ہے وہ لنکڈ ہے ود دا براڈر اکانومی, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. انرجی سیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں, انرجی سیکٹر پہ کاسٹ تھوڑی کم کی گئی, سب سے پہلے تو انرجی سیکٹر پہ اگر ہم اس پہ بات کر لیں نا کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے دونوں میں, پاور سیکٹر میں اور گیس پہ دیکھیں IMF کے ساتھ ایک ڈسکشن چل رہا ہے اور اس کے اندر گیس کا ایک پلان مرتب دیا گیا ہے کہ کس طرح سے گیس سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کو ریزالو کرنا ہے. اس میں بہت سارے کے ماڈلز ہیں, اس میں ڈیویڈنڈ سے ریلیٹڈ ماڈل ہے کہ وہ تو IMF ریجیکٹ کر چکا ہے. نہیں وہ ریجیکٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پھر بھی یہ رومرز ہیں, میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ ریجیکشن رومر ہوتی ہے. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ایک آپشن لائیں, آپ 2 آپشن اور دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کس کا امپیکٹ کیسے دیکھیں جو چیز فسکلائز ہوتی ہے نا شجاع, وہ پرابلم ہے. فسکلائز سے مطلب یہ کہ آپ جو ہے اپنے خرچوں اپنے ٹیکسز میں سے اٹھا کے کوئی ایکسٹرا چیز دے رہے ہیں, سبسڈائز کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. آپ ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر سے کوئی ایک روم نکالیں اور اس کو حل کر دیں, کیونکہ آپ نے کریٹ کیا ہوا ہے نا بھائی, سیدھی سی بات ہے. تو دیکھیں گیس سیکٹر سے ریلیٹڈ 2-3 اس کے سولوشنز ہیں جو کہ IMF کے ساتھ ڈسکس ہونے ہیں. ابھی IMF جو ہے اس ویک کے اینڈ تک پاکستان میں صاحب کام کر رہے ہیں. جی وہ پہلے بھی وہ کر رہے تھے. تو پوری ٹیم ہے, ٹاسک فورس ہے اس کے اوپر پاور سیکٹر کی, جس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں آف کورس جو ہے یہ لیڈ بھی کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی سولوشن مرتب دیا گیا. تو IMF اس اگلے ویک میں پاکستان آ رہا ہے, اس میں ڈسکشنز ہوں گے, وہ آپ کو دیکھیں گے جیسے اپڈیٹس آتی ہیں تو آپ اس میں بھی انشاءاللہ اچھی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. اچھا اب IMF کی چونکہ جیسے آپ نے بات کر بھی دی کہ وہ ان کی ٹیم آ رہی ہے, ڈسکشنز ہوں گے, سیکنڈ ریویو ہے, تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ ریویو بھی ہم آسانی سے کمپلیٹ کر لیں گے. دیکھیں وی آر لارجلی آن ٹریک. اور ہوتا یہ کہ وہ جب ریویوز ہوتے ہیں, میں اس پہ ابھی بہت زیادہ کامنٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آنے دیں ٹیم کو, ٹیم دیکھتی ہے, ریویو کرتی ہے. بٹ وی آر ہوپ فل کہ ہماری کوئی ایسی چیزیں ہیں نہیں, ہم نے زیادہ تر چیزیں میٹ کی بھی ہیں الحمدللہ, تو ہوپ فلی دس ول گو. اچھا خرم, ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ جو فلڈز آئے ہیں اسپیشلی پنجاب میں, KP میں, اس سے بہت نقصان ہوا ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈیریل کر دے گا جو ہماری جو اچھی پروگریس چل رہی تھی؟ ایک بڑا خطرہ ہے کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے بہت ٹائملی کیا شجاع. فلڈ کا میں آپ کو بتاتا ہوں, جتنے اس وقت مارکیٹ میں جو assumptions گھوم رہی ہیں, جتنے نمبرز لوگ there are a lot of flying numbers all around, especially negative side پہ کہ جی 60% اور 70% تباہ ہو گئی یہ فصل. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو اسیسمنٹ آنے دیں, ایک آپ کی آفیشیل اسیسمنٹ آئے گی, مے بی بہت جلد آپ کو مل جائے گی کہ پروفیشنلی آفیشیلی آپ کی جو ہے نا وہ کتنی اس میں ڈیمیج ہوا ہے. اور اس میں دیکھیں مین چیز کیا ہے, رائس کی فصل ہے آپ کی, رائس آپ کا بمپر کراپ ہے اس مرتبہ, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر انیشیل ایسٹیمیٹس جو ہے نا وہ انڈر 10% ہے. انیشیل ایسٹیمیٹس میں آفیشیل کی بات کر رہا ہوں, ابھی ڈسکشن میں ہے, ابھی یہ انیشیل ہے, میں انیشیل کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آنے دیں, آفیشیل ایسٹیمیٹس آنے دیں. اس کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو پورا عملہ ہے پلاننگ کمیشن کے اندر, اور ساتھ میں یہ لمز ہے جو کہ آپ کا جو ایگریکلچر کا پورا انفارمیشن سسٹم ہے جو آپ کا رن ہوتا ہے SIFC کے انڈر. پھر اور اس طرح کے ہمارے پاس بڑے اچھے جو ہے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ بہت ڈیٹا ڈریون اور بہت ہی ایگزیکٹ پریسیشن کے ساتھ جو چیزیں کر رہے ہیں, تو آپ کو بہت جلدی مل جائے گا. دوسرا ویٹ کی بات ہے, ویٹ سوئنگ تو شروع ہونی ہے ابھی, ٹھیک ہے. کاٹن کی بات, کاٹن ہے. دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی دیکھیں, پازیٹیو سائڈ بھی تھوڑا دیکھیں کہ جی ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں 2022 کا لیول کے فلڈس الحمدللہ نہیں, آپ نے دیکھا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرائی ڈاؤن ہو رہے ہیں, اور بالکل ہو رہا ہے, اور وہ بارشیں رک گئی, وہ سب ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. تو آپ کا 2022 کا تو لیول ہی کچھ اور تھا نا, ہسٹورک تھا, وہ تو میسو تھا. اچھا کاٹن, لیکن کاٹن کی فصل ہوئی ہے بیکاز جو ریسنٹ نمبرز آئے ہیں جو مڈ سپٹمبر تک کاٹن لیولز کافی گر گئے. نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 60% جو بات ہو رہی ہے 70% 80% ایسا نہیں ہے. میں آپ کو رائس کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ انڈر 10% انیشیل ایسٹیمیٹس ہیں. میں یہ کہوں گا کہ بہت مینیجیبل ہیں. آپ کو انفلیشن کے نمبرز بھی نظر آئیں گے, ٹھیک ہے, آٹے کی قیمت بڑھ گئی, کم ہو گئی, یہ اسپیکولیشن زیادہ ہوئی ہے. آپ دیکھیں ویٹ کا تو اسٹاک اچھا خاصا ہے آپ کے پاس, گورنمنٹ کے پاس ویٹ اچھی خاصی ہے, پھر تھوڑا امپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ویٹ کا اسٹاک تو آپ کے پاس ان پلیس ہے, وہ تو فصل نہیں ہے نا, وہ تو اسٹاک ہے میرا. اس میں تھوڑی بہت اگر کہیں پہ سیلاب نے تھوڑا سا افیکٹ کر دیا تو وہ تھوڑا بہت کر دیا, اس میں کوئی ڈیمیجز نہیں ہے بڑے. تو آٹے کی پرائس کیوں اوپر جانی چاہیے؟ اور میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ آٹے کی پرائس تو اور رائس کی پرائس ان بیلٹس میں اوپر گئی ہے جہاں پہ بمپر کراپ ہے, اور
اور ویٹ کی جو آپ بات میں کر رہا ہوں وہ تو اب 100 ہونے جائے گی, وہ تو اس کا بیج اب آئے گا, وہ تو اس کے لیے گورنمنٹ تو آلریڈی کوشش کر رہی ہے کہ کسانوں کو ایکسیس ٹو فائننس جلدی ہو, سیڈ جلدی ملے. دیکھیے پرویکٹیو اپروچ پہلے سے زیادہ بہتر ہے اور ٹیمز کام کر رہے ہیں. آپ کو ایک تو ایسٹیمیٹس اچھے ملیں گے, آپ دیکھیں گے, اور اچھی بات یہ فلڈز جو ریسیٹ ہو گیا ہے. تیسری چیز یہ آپ کو انفلیشن میں بہت زیادہ اپٹیک میں نہیں سمجھتا نظر آئے گا, آپ کو تھوڑا بہت ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے فوڈ میں. اچھی بات کیا ہے شجا کہ انفلیشن کا جو 2022 کا مسئلہ تھا نا, اس وقت تو یوکرین اور رشیا کی نئی جنگ تھی, اور آئل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ $100 کراس کر گیا تھا, آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ روپیہ ہمارا ڈی ویلیو بہت زیادہ ہو رہا تھا, جو پچھلے 15 مہینے سے اللہ کا شکر اسٹیبل ہے. تیسرا یہ تھا کہ آپ کے پاس لوکلی جو ہے فلڈز آ گئے تھے, تو انفلیشن آپ کی جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہی تھی. اس مرتبہ آپ کا جو امپورٹڈ انفلیشن ہے وہ تھما ہوا ہے, کیونکہ آئل جو ہے رادر نیچے آیا ہے. آئل پرائسز, پیٹرولیم پرائسز بھی دیکھ لیں آپ, تو ایک طرف آپ کو وہاں سے ریسپائٹ مل رہا ہے, دوسرا ویسا فلڈ نہیں ہے, تیسری طرف آپ کا جو ہے اتنے بڑے کوئی ڈیمیجز نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت مینیجبل چیز ہوگی اور پاکستان کی اکانومی ٹریک پہ رہے گی. اوکے خرم, تھینک یو ویری مچ. آپ نے کافی امپورٹنٹ باتیں ہمیں بتائی ہیں اور تفصیل سے بتائی ہیں. لیٹس ہوپ کہ جو امپلیمنٹیشن فیز ہے گورنمنٹ کا وہ جلد سے جلد ہم کو نظر آئے, اور جو ہماری اکانومی کی ایشوز ہیں اور جو کور ایشوز ہیں وہ فائنلی حل کی طرف جائیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو شجا, تھینک یو فار ہیونگ می, تھینک یو.